दुनिया भर की दौलत, इज्जत और नामवरी कदमों में ढेर होने के बावजूद, हर तरह की आसाइशात जिंदगी मुयस्सर होने के बावजूद, हुस्न जमाल के बेपनाह खजीने हासिल करने के बावजूद, उनकी मालिक होने के बावजूद, डायना एक बदनसीब खातून थी। एक ऐसी बदनसीब खातून जो सारी जिंदगी हकीकी मोहब्बत की मतलाशी रही, हकीकी हुब की तलाश में भटकती रही। शहजादी डायना डॉक्टर हसनात खान से मोहब्बत करती थी। दोनों के माबैन 2 बरस तक दोस्ताना मरासिम रहे और डॉक्टर हसनात अक्सर किंजिंगटन में महल में वहां पर शहजादी से मिलने आया करते थे। कहा जाता है कि डॉक्टर हसनात के लिए डायना अपना मजहब भी छोड़ने को तैयार था, कि लेडी डायना अपना मजहब छोड़ने वाली थी, जो कि बरतानिया के अरबाब इख्तियार को पसंद न था। इसलिए उन्होंने लेडी डायना को एक हादसे में मरवा दिया। ग्लोबल सेट पॉडकास्ट डॉक्टर नासिर बेग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। बाज़ नागहानी अमवात ऐसी होती हैं कि सारी दुनिया अफसोस करती है, खुसूसन एक ऐसी हसीन और जमील खातून की जिसकी के एक ज़माना चाहत रखता हो, जिसकी खूबसूरती हर मर्द के लिए बाइस कशिश हो, जिसकी छप ढप स्टाइल और चाल ढाल अपना लेना दुनिया भर की ख़वातीन की ख्वाहिश हो। हर रोज़ जिसका दुनिया भर का मीडिया प्रचार करता रहे। अगर एक रोज़ मीडिया अचानक उसकी हादसाती मौत की खबर दे दे तो हर शख्स सुन हो जाता है कि जैसे दिल की धड़कन रुक सी जाए, यकीन नहीं आता। और ऐसा हुआ जब 31 अगस्त सन 1997 को सारी दुनिया के मीडिया पर यह खबर चली कि बरतानिया की प्रिंसेस लेडी डायना पेरिस में एक कार हादसे में जाँ बहक हो गई हैं। किसी को यकीन नहीं आ रहा था, मगर ये हो गया। गम से निढाल हर शख्स, खा वो मर्द हो या औरत, जानना चाहता है कि आखिर ये कैसे और क्यों हुआ। नाज़रीन, बेशक लेडी डायना इंतहाई हसीन खातून थी, लेकिन दूसरी तरफ जिंदगी की उसका हुस्न यह है, उसकी खूबसूरती यह है कि जिंदगी बेयकीनी है, किसी से वफा नहीं करती। लेडी डायना की जिंदगी ने भी ज्यादा वफा न की। दुनिया को अपने सहर में मुब्तला रखने वाली ये दो मालाई शख्सियत तूफान की तरह उठी, 4 दांगे आलम में शोहरत पाई और जवानी ही में कब्र में यूं उतर गई जैसे दरिया समुंदर में उतर जाता है। तो आज जनाब इस पॉडकास्ट में हम इसी लेडी डायना की जिंदगी के अहम वाकयात पर बात करेंगे, जिसने उन्हें अपनी मौत तक लोगों के दिलों पर राज करते देखा। लेडी डायना का पूरा नाम डायना फ्रांसिस स्पेंसर था। उसने 1 जुलाई 1961 को पार्क हाउस सेंड्रिंघम में नॉर्फोक में बरतानिया में आंख खोली और डायना स्पेंसर खानदान में पैदा हुई। वो जॉन स्पेंसर की सबसे छोटी बेटी थी। भाई जीन और बहन सारा उनसे बड़े थे। उसकी आंखों का रंग नीला था, बालों का रंग सुनहरा। माहिर माहौलियात, इंसान दोस्त, अशराफिया, एरिस्टोक्रेट, HIV फालियत पसंद और जंग मुखालिफ कारकुन थी। उसकी मादरी जुबान बरतानवी अंग्रेजी थी और वो इशारों की जुबान भी खूब जानती थी। उसने इंग्लैंड और स्विट्जरलैंड में तालीम हासिल की। डायना 9 साल की थी कि वालिदा को तलाक के बाद बाप ने पाला। 1975 में जब उनके वालिद को अर्ल स्पेंसर का खिताब मिला तो उसे लेडी डायना स्पेंसर के नाम से पुकारा जाने लगा। तालीम मुकम्मल की तो एक स्कूल में नन्हे बच्चों को पढ़ाने लगी। लेडी डायना ने नॉर्फोक में रिडल्सवर्थ नामी स्कूल से तालीमी सफर का आगाज किया। फिर उसे 1974 में कैंट के वेस्ट हीथ नामी बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया गया। इसने 1977 में वेस्ट हीथ छोड़ा और स्विट्जरलैंड में एक फिनिशिंग स्कूल से तालीम हासिल की, जो कि उसने 1978 में ईस्टर के बाद छोड़ दिया। तालीम के बाद उसने लंदन में बतौर नैनी, कुक और फिर यंग इंग्लैंड किंडरगार्टन नामी स्कूल में असिस्टेंट काम किया। स्कूल में वो नन्हे बच्चों को पढ़ाया करती थी। 5 फुट 11 इंच कद की 18 साल डायना एक रोज अपनी सहेली के हमरा एक बार डुडलो रेस कोर्स गई, जहां रेस में शामिल एक घोड़े के सवार वलीअहद बरतानवी चार्ल्स थे। रेस खत्म हुई तो उसके बाद शहजादा चार्ल्स से मुलाकात हुई, तो यही ये शहजादा डायना को दिल दे बैठा।
حالانکہ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی کہانیاں ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ شاید لیڈی ڈائنا کی جو بڑی ہمشیرہ ہیں ان کو ڈیٹ کر رہے تھے پہلے چارلز اینڈ دین ہی فیل ان لو ود ڈائنا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ کسی اور طریقے سے کسی برتھ ڈے پارٹی پر ملاقات ہوئی اور اس ریس کے دوران اس کو پبلک کیا گیا. لیکن بہرحال یہ تمام کہانیاں ہیں، ان میں سے ایک کہانی یہ بھی ہے. اور جب اس تقریب میں اس ریس پر لوگوں نے انہیں ایک ساتھ دیکھا تو اس دوران یہ افواہیں پھیلنے لگیں کہ ڈائنا پرنس آف ویلز کی ایک خاص دوست ہیں اور ان کے درمیان تعلقات سنجیدہ ہوتے جا رہے ہیں. یہ وہی وقت تھا جب پریس اور ٹی وی نے ہر روز ان کا پیچھا کرنا شروع کر دیا، چاہے وہ کہیں واک کر رہی ہوں یا کام پر ہوں. اب اس کے لیے کام کرنا بھی مشکل ہو رہا تھا. پھر 24 فروری 1981 کو شہزادہ چارلز اور لیڈی ڈائنا نے بکنگھم پیلس میں ان کی منگنی کا اعلان کر دیا گیا. اس وقت اس تقریب پر 30,000 پاؤنڈز کی لاگت آئی. ان کی انگوٹھی پر نیلم کے پتھر کے گرد 14 قیمتی ہیرے لگے ہوئے تھے. اس کے بعد سے یہ انگوٹھی کافی مشہور ہوئی اور اب اس انگوٹھی کو ڈچس آف کیمبرج کیتھرین پہنتی ہیں. 29 جولائی 1981 کو لیڈی ڈائنا اور شہزادہ چارلز کی شادی ہوئی، جسے صدی کی سب سے بڑی شادی کہا جاتا ہے. یہ تقریب ٹی وی پر نشر کی گئی اور دنیا بھر میں لاکھوں لوگوں نے اسے براہ راست دیکھا. ڈائنا کی عمر اس وقت 20 برس کی تھی. 20 برس کی عمر میں ڈائنا نے ویلز کی شہزادی کا خطاب حاصل کیا. وہ اس تقریب کے دوران صرف ایک بار پریشانی میں آئیں جب اس سے اپنے شوہر کا نام صحیح ترتیب کے ساتھ نہیں پکارا جا رہا تھا. وہ اپنے والد ایرل سپینسر کا ہاتھ پکڑ کر سٹیج پر پہنچی اور اس کے کپڑے ڈیوڈ اینڈ الزبتھ ایمینوئل انہوں نے ڈیزائن کیے تھے اور لباس کے پیچھے سے جو تیل تھی اس کی لمبائی 25 فٹ یا 10 میٹر تھی. بکنگھم پیلس سے قریب 6 لاکھ لوگ کیتھیڈرل تک گئے تھے کہ جوڑے کی ایک جھلک دیکھ سکیں. نئے شادی شدہ جوڑے نے پیلس کی بیلکنی سے ہاتھ ہلایا اور اس موقع پر ان کے ساتھ ملکہ الزبتھ دوم بھی موجود تھی. ساری دنیا کے میڈیا نے لیڈی ڈائنا کی شادی کی مکمل تقریب نشر کی اور دنیا بھر کے لوگوں کے اس دلکش تقریب کو انہوں نے براہ راست دیکھا. شادی کے بعد ڈائنا کی شہرت بڑھتی چلی گئی. وہ فیشن کی علامت بھی بن گئی اور ان کے کپڑے لوگوں کی توجہ کا مرکز بنے رہتے تھے. کسی سرکاری تقریب میں شرکت کے موقع پر اس کی امدادی سرگرمیوں کو سراہا جاتا اور دنیا بھر میں اس کی سرخیاں بنتی. اس نے امداد جمع کرنے میں اہم کردار ادا کیا اور معروف شخصیات کی جانب سے امدادی سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کو عام بنا دیا. ایڈز کے مریضوں سے محض ہاتھ ملانے جیسے معمولی کام کر کے اس نے ثابت کیا کہ عوامی سطح پر روابط قائم کرنا کوئی خطرناک بات نہیں ہے. ویلز کے شہزادے اور شہزادی نے ایک ساتھ کئی غیر ملکی دورے کیے. اس نے اپنی کئی تقاریر میں امتیازی سلوک کے خاتمے پر بھی زور دیا، مگر یہ بات برطانیہ کے اس شاہی خاندان کے لیے قابل قبول نہ تھی جس نے سینکڑوں سال اپنی نوآبادیوں میں انسانیت کی تذلیل کی، غلامانہ نظام قائم کیے رکھے اور انسانیت کے خلاف سازشوں کے جال بنے. ڈائنا کی شہرت تو بڑھتی چلی گئی مگر اس کی جو خانگی زندگی یعنی کہ اس کی گھریلو زندگی جو تھی اس میں دراڑیں پیدا ہو چکی تھیں. دونوں میاں بیوی کے تعلقات بگڑ چکے تھے. حالانکہ شادی کے بعد ان کے ہاں 2 بیٹے شہزادہ ولیم اور شہزادہ ہیری بھی پیدا ہوئے، مگر کشیدگی بڑھتی ہی چلی گئی. وہ چاہتی تھی کہ اس کے بچوں کو نجی اساتذہ کی بجائے دوسرے عام بچوں کی طرح اسکول بھیجا جائے اور اس کی ضد پر ایسا ہی ہوا. وہ بطور ماں اپنے دونوں بیٹوں سے بہت محبت کرتی تھی اور ان کے لیے محلات کی بجائے عوامی طرز زندگی کی خواہاں تھی. وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کے بچے بھی اس گھٹن میں سانس لیں جس میں شادی کے بعد وہ پھنس چکی تھی. اس نے پاکستان سمیت دنیا کے بہت سے ممالک کے دورے کیے. امریکہ کے پہلے سرکاری دورے پر شہزادی ڈائنا نے اپنی ٹینشن مٹانے کے لیے وائٹ ہاؤس میں اداکار جان ٹراولٹا کے ساتھ رقص بھی کیا. ڈائنا اچھی موسیقار اور دلکش ڈانسر بھی تھی. لیڈی ڈائنا نے خلیجی جنگ کے دوران دسمبر 1990 میں جرمنی کا دورہ کیا کہ وہ فوجیوں کے خاندانوں سے ملاقات کر سکے. ڈائنا نے 3 مرتبہ پاکستان کا دورہ کیا. لیڈی ڈائنا پاکستانیوں کے دلوں میں بستی تھیں. وہ جہاں بھی گئیں اس کا والہانہ استقبال ہوا. شہزادی ڈائنا
اس دورے کے دوران لاہور، چترال اور پشاور بھی گئیں۔ لاہور میں وہ بادشاہی مسجد اور کنیٹ کالج بھی گئی تھیں۔ 1995 میں اس نے بوسنیا کے بچوں کے لیے فنڈز اکٹھا کرنے کی بھی کاوشیں کی۔ اسے بے شمار ایوارڈز اور اعزازات سے نوازا گیا۔ اس کی زندگی کے آخری 8 برس مسلسل فلاحی کاموں میں گزرے اور اسے ان کاموں کی وجہ سے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ پاکستان میں شوکت خانم کی فنڈ ریزنگ کے لیے وہ خصوصی طور پر عمران خان کی دعوت پر لاہور پاکستان بھی آئیں اور شوکت خانم کے لیے فنڈز اکٹھے کیے۔ شادی کے وقت ڈائنا کی عمر 20 سال اور شہزادہ چارلز کی عمر لگ بھگ 40 کے قریب تھی۔ عمروں کا یہ فرق ان کی سوچ میں بھی ظاہر ہوا۔ شادی کے کچھ عرصے بعد تک تو انہوں نے اپنے اختلافات کو کامیابی سے چھپائے رکھا یا مینج کرنے کی کوشش کی، لیکن پھر رفتہ رفتہ یہ اختلافات نمایاں ہونے لگے۔ ویلز کے شہزادے اور شہزادی نے ایک ساتھ کئی غیر ملکی دورے بھی کیے تھے۔ تاہم 1980 کی دہائی کے اواخر میں ہی یہ سب کو معلوم ہو چکا تھا کہ ان کی زندگیاں الگ ہیں۔ پھر ایک وہ دن بھی آیا جب 1992 میں ان کے درمیان علیحدگی ہوئی اور بعد ازاں اگست 1996 میں طلاق ہو گئی۔ اس علیحدگی اور طلاق کی مختلف وجوہات بیان کی جاتی ہیں، لیکن ان میں سب سے نمایاں وجہ یہ تھی کہ شہزادہ چارلز اپنی ہم عمر ایک خاتون کے عشق میں بری طرح مبتلا تھے۔ ساری دنیا کو اس بات کی خبر ہو گئی اور شہزادہ چارلز نے بھی ڈائنا کی طرف اپنی بے اعتنائی کو چھپانے کی کوشش نہ کی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ حالات خراب سے خراب تر ہوتے گئے، بد سے بدتر ہوتے چلے گئے اور شہزادی ڈائنا نے مختلف فلاحی سرگرمیوں میں مصروف رہ کر ان معاملات سے اپنی توجہ ہٹانا چاہی، لیکن بالآخر دونوں کے درمیان طلاق ہو کر رہی اور طلاق کے بعد ان کے اختلافات کھل کر سامنے آئے۔ شہزادی ڈائنا کے مختلف افیئرز بھی مشہور ہوئے، جن میں ایک میجر جیمز ہیوٹ کے ساتھ بھی تھا۔ لیڈی ڈائنا نے اسے اپنا شاید تنہائی کا ساتھی سمجھا، لیکن اس کمظرف نے چند سکوں کے عوض اس بات کو اخبارات میں افشا کر دیا۔ اس اسکینڈل نے شہزادی ڈائنا کو بہت پریشان کیا اور نقصان پہنچایا۔ اس کے بعد شہزادی ڈائنا نے ایک پاکستانی ڈاکٹر حسنات سے دوستی کر لی اور ایک وقت آیا کہ اس نے ڈاکٹر سے شادی کی خواہش بھی ظاہر کی۔ اس مقصد کے لیے وہ ڈاکٹر حسنات خان کے خاندان سے بھی ملی، لیکن قسمت کو یہ ملاپ منظور نہ تھا۔ شہزادی ڈائنا ڈاکٹر حسنات خان سے محبت کرتی تھی۔ دونوں کے مابین 2 برس تک دوستانہ مراسم رہے اور ڈاکٹر حسنات اکثر کنزنگٹن میں محل میں وہاں پر شہزادی سے ملنے آیا کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ڈاکٹر حسنات کے لیے ڈائنا اپنا مذہب بھی چھوڑنے کو تیار تھی۔ بہرحال ایسا کچھ بھی نہیں ہوا اور حالات یوں ہی چلتے رہے۔ طلاق کے بعد سے اس نے اپنی زندگی کو انسانی خدمت کے لیے وقف کر لیا تھا۔ ایڈز کے مریضوں اور دنیا میں بارودی سرنگوں کے خاتمے کے لیے انہوں نے بے پناہ کام کیا۔ وہ تنہا تھی اور اب اس کی دوستی ایک عرب پتی، عرب بزنس مین کے امیر کبیر بیٹے ڈودی الفائد سے ہوئی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ لیڈی ڈائنا ڈودی الفائد سے شادی کرنے کے بارے میں سنجیدہ نہیں تھی اور ڈودی سے تعلق ڈاکٹر حسنات کی یاد سے پیچھا چھڑانے کے لیے تھا کہ ریباؤنڈ تھا۔ ڈودی اور ڈائنا کا تعلق عارضی تھا، تاہم وہ اسلام سے بہت زیادہ متاثر ہو چکی تھی۔ لیڈی ڈائنا نے کہا تھا کہ وہ اسلام کی عظیم روایات سے بہت متاثر ہیں اور انگلستان میں خاندان کے تباہ ہونے والے نظام کی بحالی کے لیے اسلامی روایات سے مدد دی جا سکتی ہے۔ اسلام نے عورتوں کو جو مقام دیا ہے اور مسلمان جس طرح عورتوں کا احترام کرتے ہیں، اس کا تصور کسی غیر مسلم معاشرے میں ناممکن ہے۔ مسلمان مرد وفادار ہوتے ہیں اور جن مغربی عورتوں نے مسلمانوں سے شادیاں کی، ان میں سے زیادہ تر شادیاں کامیاب رہیں۔ معلوم نہیں مغربی پریس میری مسلم دوستی پر کیوں سیخ پا ہے۔ یہ میرا نجی معاملہ ہے، میرے اپنے خیالات و احساسات ہیں، میں اسلام سے متاثر ہوں اور اس کا مجھے اعتراف ہے۔ لیڈی ڈائنا اور ان کی ذاتی معالج کے مطابق وہ دراصل مغرب میں خاندانی نظام کی تباہی سے جنم لینے والی ذہنی پریشانیوں اور نفسیاتی الجھنوں کی علامت بن گئی تھیں، اور اس نے ذہنی سکون اور قلبی اطمینان کی منزل حاصل کرنے کے لیے شاہی اقتدار اور خاندان کی روایات سے بغاوت کا راستہ اختیار کر لیا تھا۔ ڈائنا اور ڈودی الفائد کی ملاقاتیں رفتہ رفتہ بڑھتی رہیں اور پھر وہ 31 اگست 1997 کی رات تھی کہ جب بالآخر ایک خوفناک واقعہ پیش آیا اور برطانوی شہزادی ڈائنا پیرس میں ایک جان لیوا کار حادثے میں ہلاک ہو گئیں۔ ڈائنا اور ڈودی الفائد پیرس میں
کار میں جا رہے تھے کہ اخبار نویسوں اور فوٹوگرافرز نے، پاپاراتزیز نے ان کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ ان کی اور متعاقبین کی کاروں کے درمیان ایک ریس شروع ہو گئی، جس کا انجام ایک سرنگ میں دودی اور ڈیانا کی گاڑی کے خوفناک ایکسیڈنٹ پر ہوا۔ اس حادثے میں لیڈی ڈیانا اور دودی دونوں ہلاک ہو گئے۔ لیڈی ڈیانا کی وفات پر پوری دنیا میں تہلکہ مچ گیا۔ اس حادثے کے اثرات پوری دنیا میں محسوس کیے گئے۔ اس رات جو کچھ ہوا لوگوں کے لیے وہ محض ایک المناک حادثہ نہیں تھا، اس کی بجائے ان کا دعویٰ تھا کہ یہ حادثہ کسی طرح کی سازش یا کسی اور کارروائیوں کا نتیجہ تھا جو برطانوی ریاست کے ایجنٹوں نے خفیہ طور پر کی ہوں گی۔ اس ایکسیڈنٹ کو مختلف معنی اور مفاہیم پہنائے گئے، جس میں ایک یہ بھی شامل تھا کہ لیڈی ڈیانا اپنا مذہب چھوڑنے والی تھی، جو کہ برطانیہ کے ارباب اختیار کو پسند نہ تھا، اس لیے انہوں نے لیڈی ڈیانا کو ایک حادثے میں مروا دیا۔ دیگر مختلف خیالات میں جو سازشی نظریات تھے وہ بھی سامنے آئے، مگر اس پر سرکاری بیانات بھی سامنے آئے جن میں اسے ایک حادثہ ہی قرار دیا گیا، جبکہ متعدد رپورٹوں، تحقیقات اور ماہرین سبھی واقعات کے بارے میں سرکاری بیان سے متفق تھے کہ ڈیانا ایک کار میں سوار تھیں جسے ایک ایسا شخص چلا رہا تھا جو شراب کے نشے میں تھا، لیکن دوسرے لوگوں کا اب بھی ماننا تھا اور اب بھی ہے کہ اس رات یہ کچھ خفیہ طور پر اور جان بوجھ کر کیا گیا تھا۔ سازشی نظریات نے کئی دوسری صورتیں بھی اختیار کی، لیکن سبھی ایک ہی بنیادی خیال کی طرف اشارہ کرنے کا دعویٰ کرتے تھے کہ کوئی ڈیانا کو مارنا چاہتا تھا اور اس نے اس رات کو پیش آنے والی جان لیوا حادثے کی منصوبہ بندی میں مدد کی۔ یہ سازشی نظریات اس قدر مشہور ہو گئے، اس قدر جاندار اور اتنے وسیع پیمانے پر پھیل گئے کہ برطانوی میٹروپولیٹن پولیس، اخبار اور دودی الفائد کے والد مصری تاجر محمد الفائد کی معاونت سے ایک آپریشن شروع کیا گیا۔ اس پر وہ مجبور ہو گئے اور یہ انکوائری تھی جس کا مقصد یہ تھا کہ ثابت کرنا کہ آیا ان سازشی نظریات میں کوئی صداقت ہے بھی یا نہیں ہے۔ برسوں تک تحقیقات کا عمل جاری رہا، جس پر لاکھوں پاؤنڈز خرچ ہوئے، جس کے بعد پتہ چلا کہ سازشی نظریات مکمل طور پر بے بنیاد تھے اور اس رات جو کچھ ہوا وہ ایک ناقابل یقین حد تک بدقسمتی سے ہونے والا ایک حادثہ تھا، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔ اس رات کیا ہوا، تحقیقاتی رپورٹ میں اس بارے میں 175 سازشی نظریات کا جائزہ لیا گیا تھا، اور سازشی نظریات میں سے کچھ مختصر تھے اور کچھ میں گہرائی تھی۔ معلوم ہوا کہ ان میں سے کوئی بھی درست نہیں تھا، پھر بھی یہ سازشی نظریات زور پکڑتے گئے۔ اس میں ایسی پیشکشیں کی گئیں جو واقعات کے بارے میں سرکاری بیان سمیت ہر دعوے کی سچائی کے بارے میں شک پیدا کرتی تھی۔ ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ ڈیانا حمل سے تھیں، اور محمد الفائد کے مطابق قتل کی وجہ یہی تھی۔ اس نے کہا کہ ڈیانا اس کے بیٹے دودی الفائد کے بچے کی ماں بننے والی تھی، اور یہ بات برطانوی ریاست کو گوارا نہیں تھی۔ الفائد کا کہنا تھا کہ شاہی خاندان یہ قبول نہیں کر سکتا تھا کہ ایک مصری مسلمان آخرکار برطانیہ کے مستقبل کے بادشاہ کا سوتیلا باپ ہو، اور اسی طرح اس نے ڈیانا کو قتل کرنے کی سازش کی۔ ممکنہ حمل کی بحث ڈیانا کی موت سے پہلے ہی شروع ہو چکی تھی۔ چند ہفتے پہلے فرانس میں چھٹی والے دن کچھ اخبارات نے قیاس آرائی کی تھی کہ وہ حاملہ ہو سکتی ہیں۔ اس قیاس آرائی کو ڈیانا کے اس پراسرار تبصرے سے تقویت ملی جو اس نے کسی بڑے سرپرائز کے بارے میں کیا تھا، مگر پوسٹ مارٹم رپورٹ میں آیا کہ وہ حاملہ نہیں تھی۔ وہ 31 اگست 1997 کو اس دار فانی سے رخصت ہوئیں۔ ڈیانا کی حسرت ناک زندگی کا انجام المناک ہوا۔ اس کی شادی کی تقریب کی طرح اس کی آخری رسومات کو بھی دنیا بھر میں کروڑوں لوگوں نے براہ راست دیکھا اور کفِ افسوس ملتے رہے۔ آج بھی اس کی موت ایک معمہ ہے۔ لوگ آج بھی اس کی حادثاتی موت کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ سازشی نظریات ماننے والوں کا ماننا ہے کہ ڈاکٹروں نے ڈیانا کو جان بوجھ کر موت کے منہ میں جانے دیا۔ اس کا درست علاج نہ کر کے انہوں نے صحت یاب ہونے میں رکاوٹ پیدا کی۔ زیادہ تر سازشی نظریات حادثے کے مقام پر ڈیانا کو طبی امداد کی فراہمی کے گرد گھومتے ہیں۔ سازشی نظریات پیش کرنے والوں کا کہنا ہے کہ اگر اس موقع پر طبی امداد دینے کی بجائے قریبی ہسپتال لے جایا جاتا اور وہاں علاج کیا جاتا تو شاید وہ بچ جاتے ہیں۔ بظاہر خوابوں کی دنیا کی سی زندگی گزارنے والی شہزادی کو
ساری عمر وہ حقیقی خوشی نصیب نہ ہو سکی جو صرف سچا پیار پانے والوں کے حصے میں آتی ہے۔ قسمت نے اس کے حصے میں بہت کچھ ڈالا، لیکن ڈائنا کی پوری زندگی پر نظر ڈالی جائے تو یہی کہا جا سکتا ہے کہ وہ ایک انتہائی بد نصیب خاتون تھی جو سب کچھ پا کر بھی کچھ نہ پا سکی۔ اگر دنیا بھر کے شاہی خاندانوں کے مشہور ترین افراد کے درمیان مقابلہ کروایا جائے تو یہ مقابلہ لیڈی ڈائنا کے سوا کوئی اور شخصیت نہ جیت پائے گی۔ کہا جاتا ہے کہ شاہی خاندان نے ڈائنا کو بہت کچھ دیا تھا، لیکن آخری رسومات کے وقت لندن میں بکنگھم پیلس کے محل کے باہر ڈائنا کے پرستاروں کی جانب سے ان کے لیے 10 لاکھ گلدستے رکھے گئے۔ صرف 37 برس جینے والی ڈائنا کا شاہی خاندان سے ناتا یک طرفانہ تھا۔ ڈائنا کو اگر شاہی خاندان کی بہو ہونے سے شہرت ملی تو شاہی خاندان کی ساکھ بھی لیڈی ڈائنا کی وجہ سے ہی بڑھی۔ لیڈی ڈائنا نے انہیں ایک نئی پہچان عطا کی۔ ڈائنا نے خود کہا تھا کہ میں نے بھی شاہی خاندان کو بہت کچھ دیا ہے۔ بہت کچھ لینے دینے کے باوجود، دنیا بھر کی دولت، عزت اور ناموری قدموں میں ڈھیر ہونے کے باوجود، ہر طرح کی آسائشات زندگی میسر ہونے کے باوجود، حسن و جمال کے بے پناہ خزینے حاصل کرنے کے باوجود، ان کی مالک ہونے کے باوجود، ڈائنا ایک بد نصیب خاتون تھی۔ ایک ایسی بد نصیب خاتون جو ساری زندگی حقیقی محبت کی متلاشی رہی، حقیقی حب کی تلاش میں بھٹکتی رہی، اور ابھی یہ تلاش ناتمام ہی تھی کہ عالم رنگ و بو کی ساری رنگینیاں اور خوشبوئیں چھوڑ چھاڑ کر سفر آخرت پر روانہ ہو گئی۔ مگر وہ اپنے چاہنے والوں کے دلوں میں آج بھی زندہ ہے، اور لوگ آج بھی اس کی ناگہانی موت پر افسردہ ہیں۔ ایک انٹرویو میں ڈائنا نے کہا تھا کہ وہ ان سے سوال کیا گیا کہ کیا آپ ملکہ بنیں گی، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے نہیں لگتا کہ میں ملکہ بنوں گی، لیکن میری یہ خواہش ہے کہ میں دلوں کی ملکہ کے طور پر یاد رکھی جاؤں۔ اور اسی لقب اور اسی نام سے ڈائنا کو لوگ آج یاد کرتے ہیں کہ وہ دلوں کی ملکہ تھی، دلوں کی ملکہ ہے، اور دلوں کی ملکہ رہے گی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔